बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एहसन, प्रोग्राम बिजनेस पॉलिटिक्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में पीआईए की निजकारी का अमल शुरू हो चुका है। कुछ ही देर बाद ये इल्म में आ जाएगा कि किसने पीआईए को ख़रीद लिया है। पाकिस्तान में निजकारी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव अरसा दराज से चला आ रहा है कि वो इदारे जो मुसलसल खसारे में चले आ रहे हैं उनको नफ़ा में बदलने की कोशिश की जाए, या फिर उनकी निजकारी करके उनको उन लोगों के हवाले कर दिया जाए जो उनको कामयाबी से नफ़ा में चला सकें। इनमें पाकिस्तान रेलवेज़ भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स और बहुत सारे दीगर इदारे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में ऐसा शायद नहीं होता। दुनिया में अपने इदारों को बचाने के लिए पूरी कोशिशें और उन्हें कामयाबी से चलाने के लिए पूरी कोशिशें की जाती हैं। याद रहे कि जो कार्गो और जो आपकी ट्रैवल की ज़रूरियात होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं दुनिया में आज में कि उसकी कोई हद नहीं है। इसका नुकसान में चले जाना सिवाय ये कि ये बैड गवर्नेंस का एक मुजाहरा है और कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये शायद पाकिस्तान के हक़ में ये बेहतर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने बाकायदा इजलास में ये बात कही कि हमने इदारों को सबको हदायत की है कि इसको सी थ्रू रखेंगे और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए इसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। पीआईए एक दफ़ा फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी। वही पीआईए कि जिसने दुनिया को ट्रेनिंग दी थी एयरलाइंस बनाने की और दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। नाजरीन, दूसरी इस प्रोग्राम में आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बाय डिज़ाइन एक इकोनॉमी है, क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें 25 करोड़ लोग जो है इग्नोर हो रहे हैं। कारोबार करना आम आदमी के लिए आसान नहीं रहा है। कारोबार करके जो है वो बिजनेसेस चला के जो रेवेन्यू मिलता है उसको पाकिस्तान में हासिल करना आसान नहीं है। और तीसरी मौजू पे हम बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से। दुनिया भर में क्रिसमस जो है वो तिजारती पहलू से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। एक मजहबी त्यौहार होता है, लेकिन इसमें दुनिया भर की मॉल पे जो फुटफॉल होता है, जो सेल्स होती हैं, वो साल भर की तमाम तर सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। टूरिज़म भी होता है, ट्रैवल भी होता है, लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एयरलाइंस पर, रेलवेज़ पर, इवन के जो रोड ट्रैवल जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। पार्टीज़ होती हैं और जश्न होते हैं दुनिया में, और ये सारा कुछ इकॉनमी का एक हिस्सा होता है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है या नहीं, या आइंदा दिनों में क्या पाकिस्तान की इकॉनमी, जिसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि अब उसके ज़र मुबादला के ज़खायर 21.4 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं, क्या हम इसको बढ़ा सकेंगे, क्या हम बरामदात में इजाफा कर सकेंगे। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज ज्वाइन किया है साबिक़ नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर हारिस अतीक ने। हम उनको भी वेलकम करते हैं। और दूसरे हमारे मेहमान हाजी मोहम्मद आसिफ सहर हैं, जो साबिक़ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, पाक यूके ट्रेड के चेयरमैन हैं, और उनके बहुत सारे मुल्कों के साथ इन्होंने ट्रेड के हवाले से खिदमत अंजाम दी हैं, और ताजर बाज़ारदी की भी आवाज़ ये हमेशा उठाते रहते हैं। हम आज इन दोनों मेहमानों से ये डिस्कस करेंगे जिन मौज़ूआत की मैंने बात की है, और गुफ्तगू का आगाज़ हम हारिस अतीक साहब से करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर ये बताइए कि जो पीआईए की निजकारी ये हो रही है, और क्या आप ये सारा समझ रहे हैं कि जिस तरह सी थ्रू कहा जा रहा है ये वैसा ही है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या इसको हमें खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए, या ये क्या किस तरह इसको इकॉनमी में देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत देर से स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की बात इस मुल्क में बाज़गश्त कर रही है, और आपने एक लफ्ज़ बोला अपने इंट्रो के अंदर जो मैं समझता हूँ बड़ा एप्ट है। हर मुल्क के हालात, हर मुल्क का महल वकूअ, हर मुल्क के अंदर जो उसकी इकॉनमी का सिस्टम है वो ज़रा डिफरेंट होता है। देखना तो ये चाहिए कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं, जो आपकी कौमी असासे जात हैं, इनकी कौमी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मगर क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम पे जो हालात हैं, हमारे जो इकनॉमिक क्राइसिस हम फेस कर लें, और ये जो गवर्नेंस का इश्यूज़ हमने फेस देखे हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ में, तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो इट्स इन द राइट डायरेक्शन। बिज़नेस करना प्राइवेट सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट का काम इसको ओन करना, इसको ओवरसी करना है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ जो हमारे सफ़ेद हाथी हैं, इनको अब प्राइवेटाइज होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस एक्यूमेंट रखते हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये दिस विल बी द फर्स्ट ड्रॉप इन दी ओशन। ऑल्दो
یہ وہی پی آئی اے ہے جس نے 60s اور 70s کے اندر اپنا ایسا مقام حاصل کر لیا تھا کہ ریجنل جتنا بھی ٹریول ہے کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے پی آئی اے واز دی بیسٹ ایئر لائن. پی آئی اے نے ایمریٹس کو ٹرین کیا, پی آئی اے نے بہت سارا اپنا کرو وہاں بھیجا. بٹ اس ٹائم پہ وقت کی اہم ضرورت ہے, ہم نے پی آئی اے کو, ہمارے جو اور بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو اپنے مقام پر واپس لانا ہے. اس کے اندر یہ جو قدم اٹھایا ہے جس میں ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہے, ہماری آرمڈ فورسز کا, ہماری گورنمنٹ کا بڑا رول ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے. انشاءاللہ پی آئی اے واپس اپنے مقام پر حاصل کرے گا. پاکستان جغرافیکلی ایسی پوزیشن پر لوکیٹڈ ہے کہ پاکستان از رائٹ ان دی سینٹر آف دی ورلڈ. آپ نے جب فار ایسٹ ایشیا میں جانا ہے, آپ نے مڈل ایسٹ کی طرف جانا ہے, آپ نے یورپین سائڈ پہ جانا ہے, آپ نے آسٹریلین ریجن کی طرف جانا ہے, تو پاکستان کی جو جغرافیکلی لوکیشن بہت اچھی ہے. تو میں نہیں تو کیا یہ حارث صاحب آپ یہ توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایمریٹس کی طرح یا قطر ایئر لائنس کی طرح یا اتحاد کی طرح پی آئی اے بھی دوبارہ کوئی اس کا ریوائول ہو جائے گا نجکاری کے بعد؟ جی میں بہت ہوپ فل ہوں ڈاکٹر صاحب, اینڈ آنیسٹلی جس طرح اس ٹائم پہ جو کنسلٹنسیز ہائر کی ہیں, جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, انہوں نے دنیا کے بہترین ایویشن ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کیوں نہیں پاکستان کے پاس, پاکستان کی جغرافیکل جو لوکیشن ہے, دیکھیں اس ٹائم پہ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے. لوگ اپنا ٹریول ٹائم بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کدھر ٹریول ٹائم کم سے کم لگے گا, کنیکٹیوٹی کیسی ہوگی. اگر پی آئی اے جو بھی کنسورشیم اس کو اب اون کرتا ہے, اللہ کرے کہ وہ اس کو اس پریکٹیکل انداز میں چلائے اور پروفیشنل انداز میں چلائے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کا ریوائول ہو. پاکستان کے اندر لوگوں کا یہ ٹورزم کا بھی ایک اس کے ساتھ بائی پروڈکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. اس کو ٹائم لگے گا, اگر پروفیشنلی اس کو ٹیک اپ کیا جائے, پوری سپورٹ دی جائے. ہماری اپنی ایئر لائن ہے اور ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. میں آج پاکستانیوں کو ارج کروں گا کہ پی آئی اے کے ریوائول آپ دیکھیں, جتنی آپ لوکل ایئر لائنز ہیں اب وہ انٹرنیشنل ایئر لائنز بنتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کا بہت برائٹ فیوچر ہے. چلیں پھر ایک ضمنی سوال لے لیں اس حوالے سے, کیونکہ سیالکوٹ چیمبر نے بھی اور ان کے لوگوں نے مل کے سیال ایئر لائنز بنائی. اب کراچی میں بھی جو ہیں وہ وہاں پر بھی ایک کراچی ایئر لائنز جو ہے وہ بھی بننے جا رہی ہے. اور جو ہے نا کیا لاہور چیمبر میں بھی بنے ایک باز گشت تو تھی کہ یہ لاہور ایئر لائنز بھی بنے گی. کیا اس طرح کا کوئی ایک, میرا خیال ہے عبد الباسط صاحب کے دور میں یہ جب ہی واز پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تو یہ بات ہوئی تھی, تو کیا یہ کوئی اس طرح کا ہے؟ آپ بھی رہے ہیں نائب صدر, تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں لاہور ایئر لائنز؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی پوٹینشیل موجود ہے بالکل ابھی بھی گنجائش ہے. اور لاہور ایئر کے نام سے یا لاہور کی اپنی لوکل اگر ایک ایئر لائن ہو, جس طرح سیالکوٹ ایئر سیال نے آپ نے شروع کیا, انہوں نے ایک لوکل فلائٹ آپریشن سٹارٹ کیا. آج وہ انٹرنیشنل اپنا فلائٹ کیریئر بن گیا پاکستان کا, اس نے نام روشن کیا. فلائی جنہ میں بہت سارے ایئر لائنز کے نام لے سکتا ہوں. اسی طرح لاہور میں بالکل پوٹینشیل موجود ہے اور اس کے اوپر ورکنگ بھی ہوئی. اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی جو لاہور کی ہے اگر وہ بیٹھے گی ساتھ, تو آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد آپ کو اس خوشخبری بھی ملے گی انشاءاللہ. اور پوٹینشیل موجود ہے اور اس کو لاہور چیمبر میں جس طرح بادشاہ صاحب کے دور میں ٹیک اپ کیا گیا تھا, پروگرام ان پلیس ہے. مگر میں نے ساتھ ہی ساتھ جس طرح پنجاب کی ایک ایئر لائن کے متعلق بھی سنا, جو ہماری گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بڑی سیریسلی ہے اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. تو ایسی کوئی بھی پوٹینشیل موجود ہے, اسپیس موجود ہے اور بالکل ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام بھی جاری ہے. آپ جلد اس بارے میں خبر بھی سنیں گے. جی ٹھیک ہے. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کہ پی آئی کی جو نجکاری ہو رہی ہے, آپ نے باتیں سن لی حارث صاحب کی بھی, آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کس سمت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی بہتری حقیقت میں آ سکے گی؟ ٹھیک ہے, اچھی توقعات ہیں ہمیں, میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتری کے واضح امکانات ہیں. ظاہر ہے جو بڈ لگا رہا ہے اس نے کسی ہوپ کے تحت انویسٹمنٹ کرنی ہے اور محض اس کے احساسات سے انجوائے نہیں کرنا, اس نے کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی ہوپس کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر احسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم مسئلے کے لیے ہمیں مدعو کیا. آپ کی بہت مہربانی. یہ پی آئی کی نجکاری ہے نا, یہ بہت اچھی بات ہے وقت اور حالات کے مطابق, لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے. جیسے کہ پی ٹی سی ایل کو انہوں نے نجکاری کی, جو اس وقت بھی میں نے کہا تھا اس کو نجکاری نہیں کرنی چاہیے. کس کی؟ پی ٹی سی ایل کی. پی ٹی سی ایل کی نجکاری کے لیے جیسے آج ہمیں پیسے کی, ڈالروں کی ضرورت ہے نا, پی اے کو نجکاری کر رہے ہیں, اسی طرح پی ٹی سی ایل کو بھی ہمیں ضرورت تھی پیسوں کی اور ہم نے پی ٹی سی ایل کو نجکاری کی طرف لے آئے. لیکن یہ بات نہیں دیکھی کہ پی ٹی سی ایل ایک حساس ادارہ ہے. ٹھیک ہے جی, اگر وہ جنہوں نے لی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, جو جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا سب کو پتہ ہے,
اگر وہ انڈیا کے ساتھ مل کے یا اسرائیل کے ساتھ مل جائیں تو پاکستان کی سیکورٹی رسک پہ آ جائے گی. نہیں بھائی صاحب وہ اتصالات نے لی ہے اور وہ ابھی تک ایسی کوئی بات تو نہیں. ہاں یہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے $800 ملین ابھی تک یس یو آر رائٹ 100%. یہی بات میں کہہ رہا تھا. آج تک اس کے $800 ملین گورنمنٹ آف پاکستان کو انہوں نے پے کرنے ہیں جو کہ نہیں کیے گئے. یہ زیادتی ہے جی. اسی طرح اگر پی آئی اے کو بھی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. اس کی پرائیویٹائزیشن کرنے کے فائدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 100% ملنا چاہیے. ہمارے پاس جو پرابلمز ہے نا پی اے کے پاس کرافٹ بہت زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے کو نجکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج آتا ہے, حج پہ حج آپریشن ہوتا ہے تو ہم دوسرے اسلامی ممالک سے کرافٹ لے کے اپنا حج آپریشن کو مکمل کرتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کے جہاز ہی نہیں ہے. پی آئی اے کو لنڈن کی جو فلائٹ تھی اس کو مینی ٹائم انہوں نے کینسل کیا. یو کے میں کئی مرتبہ جہاز کھڑا ہوتا تھا پنجابی میں, انگلش میں, اردو میں کہ جی پرزہ خراب ہو گیا. اچھا جی صاحب یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ ٹریڈ میں آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں پی آئی اے کا ان فیوچر؟ کیا یہ جو آپ کی برآمدات کے لیے آپ کے کارگو کے حوالے سے بھی سر یہ بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو نجکاری طرف آ رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. انشاءاللہ اس کے دور اندیز اچھے نتائج برآمد ہوں گے. میں بہت ہوپفل ہوں اللہ کے ہاں کہ اب پاکستان ترقی کی سمت پہ چل رہا ہے, لیکن یہ اسی صورت چلے گا جب تک کرپشن ختم ہوگی. اب دیکھیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, 25 نومبر کو واشنگٹن ڈی سی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے 186 صفحات پر مشتمل, جس کا مقصد کیا ہے؟ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے کہ اسلام آباد کے ایوان ہل گئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایک ایسا بم ہم پہ پھینک دیا ہے کہ پاکستان جو وہ بم کیا ہے, وہ مزائل نہیں ہے, وہ ہمارے کرپشن کے بارے میں رپورٹ انہوں نے دی ہے. اس رپورٹ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کی عدلیہ بھی فراڈ کر رہی ہے, ان کی پولیس بھی فراڈ کر رہی ہے. ان کا جو یہ جو بناتے ہیں نا, یہ آئی ایم ایف سے جو لون لے رہے ہیں انہوں نے 25 پروگرام آئی ایم ایف سے لے لیے. کتنے؟ 25. عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ملا آج تک بتائیں مجھے؟ کوئی ایک فائدہ نہیں مل رہا. وہ صرف ہماری لولی لنگڑی جو ملکی کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نہیں. لیکن آئی صاحب دیکھیں نا اکانومی کے لیے تو آئی ایم ایف سے جو ہے وہ ایک آرڈر ضروری ہوتی ہے. وہ آپ اس طرف بڑھ تو رہے ہیں کہ آپ کسی وقت جو ایکسٹینڈڈ سٹینڈ بائی پروگرامز ہیں ان کو آپ فل فل کر لیں, اور اس میں اکنالج بھی کیا آئی ایم ایف نے. بات سنیں, اس 186 صفحات کی پر جو مستقبل رپورٹ ہے اس میں کرپشن کو کیوں انہوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے؟ ہماری آج جی ڈی پی ریشو پر کیا ہے؟ 2.6 یا 7 کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا 6% کرپشن کی نظر ہو جائے. لیکن بھائی صاحب آپ لاہور چیمبر میں رہے ہیں ایگزیکٹو بورڈ پر, آپ بتائیں کہ کیوں پھر آپ نے وہاں نہیں آواز اٹھائی؟ میں نے بات سنیں, یہ پاکستان میں جتنا مرضی بولے, یہ ٹی وی پہ بولے, جو مرضی کر لے, 1-2 دن بات ہائی لائٹ ہوگی اس کے بعد اس کو دبا لیں گے. یہ مخصوص لوگوں کے لیے, مخصوص مافیا کے لیے. لاہور چیمبر میں آپ کے پاس سارے وزراء آتے تھے, صوبائی وفاقی وزراء, گورنر, وزیر اعظم, بلکہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر پاکستان تو آپ کے صدر رہے ہیں. اصل آپ یقین کریں بائی گاڈ, میں نے مینی ٹائم میں, اب چھوٹی سی ایک بات اتفاق سے میرے ذہن میں آ گئی. ایک تھی مسٹر چپس سمری پوئم تھی, وہ میں نے 40-42 سال پہلے میں خود پڑھی تھی. آج میں نے بچے کی کتاب میں دیکھی, وہ آج بھی مسٹر چپس کی وہی سمری, وہی پوئم اسی طرح ہے. اس میں کیا ہم نے لینا دینا؟ اس سے بچہ کیا سیکھے گا؟ کیا ہوا جو سلیکٹر جو ہوتے ہیں سبجیکٹ کے, انہوں نے کبھی اس سے اٹھا لیا, کبھی اس سے اٹھا لیا, پرکشش تنہائیں لیتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرتے. یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر یہ جو بتائیں, یہ جو آپ ہمیں پھر بتاتے رہے جی ون ونڈو آ گیا ہے, اب یہ کھل گیا ہے, اور یہ لاہور چیمبر منسٹر صاحب آئے, میں نے اس کو واضح شگاف الوانے کا, آپ نے بات بہت اچھی کی ہے, انشاءاللہ دیکھیں گے, کریں گے, بات ختم ہو گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی بندہ اس طرح نہیں کر رہا کہ صحیح معنوں میں پاکستان میں اس کے اوپر سوچے. صرف جب تک پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان میں کرپشن انتہا کی پہنچ چکی ہے, ہر محکمہ اٹھا کے لے لیں.
میں محکمے کے خلاف نہیں ہوں, میں LDA کے خلاف نہیں ہوں, میں LDA کی کرپشن کے خلاف ہوں, میں وابڈا کے خلاف نہیں ہوں, وابڈا کی کرپشن کے خلاف ہوں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں 90% لوگ گندا پانی پی رہے ہیں, آج بھی گندا پانی پی رہے ہیں. اس کی طرف کس نے توجہ دی ہے؟ کوئی دے نہیں رہا. پیٹرول مہنگا ہو گیا جی, کیا پیٹرول کیوں نہ مہنگا ہو, آپ اس کے اوپر کام ہی کوئی نہیں کر رہے. اب پانی کا لیول پتہ ہے آپ کو کہاں تک جا رہا ہے؟ اگلے 5 سال کے بعد پاکستان میں صوبوں کی آپس میں لڑائی ہوگی, پانی کا لیول جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے, لیکن کوئی سوچ بھی نہیں رہا. چلے جب ٹھیک ہے, سر پہ پڑے گی. آپ کے واپس آتے ہیں. حارث عتیق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں, ون ونڈو بھی آپ لوگ خود بھی افتتاح کرتے رہے, آپ نے سارے اس کلچر کو دیکھ بھی لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہم ایک مرتبہ پھر 2.5-3 سال کے بعد 21.4 ارب ڈالرز کے ذریعے مطلب پہنچے ہیں, کیا ہم آگے بڑھیں گے؟ وہ جو SIFC کا ایک ٹارگٹ ہے جی کہ 100 بلین ڈالرز کی جو ہے وہ برآمدات کر لی جائیں یا ہو جائیں پاکستان کی, اور کیا ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ اس سینیریو میں یہ ممکن ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا رکاوٹیں ہیں, یا کس طرح آپ کیا پرپوز کرتے ہیں, کس طرح ٹھیک ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو نا میں کیونکہ پازیٹیو سائڈ کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کا ہمیشہ سے میں نے بلیف رکھا ہے کہ پازیٹیوٹی کے اوپر بات کی جائے, وے فارورڈ کے اوپر بات کی جائے, کیا بہتر ہو سکتا ہے اور کیا بہتر کیا جانا چاہیے اس کے اوپر بات کریں, جس کے اندر سب سے پہلے لاہور چیمبر کا رول. کیونکہ میں نے بحیثیت لاہور چیمبر آئی سروڈ ایز دا ینگسٹ وائس پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر, اللہ از بین ویری کائنڈ. ہم نے ہمیشہ ایڈوکیٹ کیا وہی پالیسی جو بزنس کمیونٹی کی فیور میں ہو. اب لاہور چیمبر کا کام ہے پالیسی ایڈوکیسی کے اندر اپنا حصہ ڈالنا, اور لاہور چیمبر آج کے دور میں بھی فہیم الرحمان سہگل صاحب کی قیادت میں اور جو الائنس چل رہا ہے اس کی قیادت میں بہترین پرفارم کر رہا ہے. اور اپنی پالیسی ایڈوکیسی کی مثال یہ لے لیں کہ پچھلے ہفتے بھی لاہور چیمبر نے ایک آل چیمبرز کانفرنس رکھی جس میں پاکستان بھر سے 40 سے 45 سے زائد چیمبر کے عہدیداران نے شرکت کی. اس سے آپ کو لاہور چیمبر کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہم نے ایک نیشنل ریزولوشن بنائی اور وفاقی وزیر اورنگزیب صاحب جو سینٹر صاحب آئے تھے ان کو ہم نے پیش کی. تو لاہور چیمبر اپنا رول ڈیولی پلے کر رہا ہے, بٹ بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ مسائل جو ہیں یہ 78 سال کے مسائل ہیں, 69 سال کے مسائل ہیں, یہ ایک دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب. اس ٹائم پہ جو SIFC کی جو ان کی ایک ول ہے وہ بہت اچھی ہے. 100 بلین ڈالر پہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو لے جانا ہے, اور کیونکہ میں خود ایکسپورٹر ہوں اس ٹائم پہ میرے فزیکل سٹورز UK میں ایگزسٹ کرتے ہیں, میرا اپنا ایکسپورٹ سے کاروبار سے تعلق ہے. اس کو 100 بلین کو پورا کرنے کے لیے یہ بارہا میں مختلف فورمز پہ بیان کر چکا ہوں. کچھ دیکھیں آپ نے جب کھانا بنانا ہوتا ہے نا تو انگریڈینٹس لگتے ہیں, اگر رائٹ مکس آف انگریڈینٹس ہو تو آپ کا کھانا بھی اچھا پکتا ہے. اسی طرح ہمیں ایک رائٹ مکس کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اس ٹائم پہ بہت اونچی, آپ کی را مٹیریل کاسٹ کیسے کم کریں؟ یہ سب لوگ یہ بات تو کرتے ہیں لیکن پرپوز بھی تو کریں کچھ کہ کیسے کاسٹ کم ہوگی. دیکھیں آپ کی ریجنل پیرٹی نہیں ہے نا, کیونکہ آپ کے لائن لاسز اور آپ کے اس ٹائم پہ جو الیکٹریسٹی چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ ریجن میں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ لائن لاسز فیس کر رہے ہیں. آپ ان لائن لاسز کو کور کرنے کے لیے وہ بزنس مین پے کر رہا ہے جہاں پہ لائن لاسز ہیں. یہ ہمارے بہت بڑے اس ٹائم پہ لائن لاسز سے مراد یہ بجلی کی چوری بھی ہے, بجلی کی چوری ہے, کیپیسٹی چارجز ہم پے کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک نقطہ بتائیے گا, میں آپ چونکہ غنیمت ہے آپ آئے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کھل کے ناظرین کے سامنے کئی باتیں ایسی جو کہ عموماً نہیں انڈر کور ہوتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر بجلی کے نرخ کم کر دیے جائیں تو کیا یہ چوری بجلی کی جو ہے یہ بند نہیں ہو سکتی, یا کم از کم نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جب آپ کو وہ نرخ آپ پر بوجھ نہیں ہوگا تو آپ اسے چوری کیوں کریں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کرتا کلامی, میں جو لوگ بزنس کے اندر بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, نہ میں ان کی آواز بن کے یہاں بیٹھا ہوں, نہ میں ان لوگوں کی آواز بن کے بیٹھا ہوں جو قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں, خواہ وہ ٹیکس کی چوری ہو, خواہ وہ بجلی کی چوری ہو, خواہ وہ کسی بھی قسم کی چوری ہو. میں ان کی آواز بن کر یہاں نہیں بیٹھا, میں آج اس بزنس کمیونٹی کے ممبر کی, اس بزنس مین کی آواز بن کے یہاں بیٹھا ہوں جو تمام تر حلال ذرائع سے اپنی کمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو پرابلمس فیس کی جا رہی ہیں, خواہ وہ ٹیکسز کے پرابلمس ہو. پاکستان کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر میں نے کام شروع کیا, الماس حیدر صاحب میرے پریزیڈنٹ تھے, اس کے بعد علی حسام صاحب نے اس کو بہت زیادہ آگے لے کے چلے. ہم نے بہت سارا ڈائیورسفائڈ انڈسٹریز کے اوپر کام کیا, سیکٹرز کے اوپر کام کیا, اپنے جو ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں اس سے ہٹ کر ایکسپورٹس کے اوپر کام کیا. کئی ایسی انڈسٹریز ہیں جن کا را مٹیریل ایک قسم کا الیکٹریسٹی ہے.
اگر آپ کی پروڈکشن کاسٹ جب تک کم نہیں ہوگی آپ کس طرح ایکسپورٹس بڑھائیں گے؟ آج آپ $32 بلین پہ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس اس ٹائم پہ اکیلی وہ $35 بلین پہ ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایپٹما کے چیئرمین کی اس دن انٹرویو سنا ہو, وہ کس طرح بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. کیونکہ میرا سیکٹر ہے, میں اس سیکٹر سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. ایک تو کاسٹ آف الیکٹریسٹی, آپ کی کاسٹ آف ان پٹ کاسٹ, اس کی بہت زیادہ ایشوز ہیں. پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس, آپ بزنس را مٹیریل اویلیبل ہے آپ کو سارا؟ دیکھیں را مٹیریل تو اویلیبل, آپ کی جو کپاس ہے, آپ کی جو را مٹیریل ہے وہ پھر بھی اویلیبل ہے. آپ ارینج کرتے ہیں. جب آپ نے بزنس کرنا ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, بزنس مین ہمیشہ وہ چیز اپنے لیے ارینج کرتا ہے. آپ لیکن دیکھیں آپ کو کپاس جو ہے نا, یہ ملکی پیداوار کے باوجود آپ کو باہر سے منگوانا پڑتی تھی پہلے, یا درآمد کرنا پڑتی ہے آپ کو منگوانے کچھ ایز اے را مٹیریل. اب وہ سچویشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اب تو بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے مس مینجمنٹ کیا اس ملک میں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ انکنسسٹنسی آف نیشنل پالیسیز, یہ سب سے بڑا ایفیکٹ ہے جو آج ہم سچویشن فیس کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر دیتی ہے اور پچھلی پالیسی کو بن میں ڈال دیتی ہے. بزنس کمیونٹی کے جو دوست ہیں ہمارے ہمیشہ یہ گلا کرتے ہیں کہ آج میں نے فیکٹری بنانے کا ارادہ کیا, مجھے فیکٹری بنانے میں 2 سال لگے, میں نے پروڈکشن سٹارٹ کی, پتہ چلا 3 سال بعد پالیسی چینج ہو گئی. جب آپ کی انکنسسٹنسی آف پالیسیز ہوں گی تو آپ بزنس کیسے گرو کریں گے؟ پھر اس ملک کے اندر کاروبار کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. ہم نے یہ بات بارہا مختلف فورمز پہ سمجھائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو سمت ہے, اس ٹائم پہ جو ڈائریکشن ہے, ٹائم لگے گا بٹ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پاکستان اس ٹائم پہ رائٹ سمت میں ہوگا. آپ کو 20 سالہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. آج آپ کہہ دیں ایک بزنس کمیونٹی کے ممبر کو کہ جاؤ یہ کام کرو, تمہیں 10 سال ہم نہیں پوچھیں گے, 10 سال تمہاری پالیسیز کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں آئے گا. آپ دیکھیے گا اس بزنس کمیونٹی کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, یہ بزنس کمیونٹی کتنا تھرائیو کرے گی. پاکستان کو اس ٹائم پہ اعتماد کی ضرورت ہے. پاکستان بزنس کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں, جتنے بھی ہماری بزنس کمیونٹی ہے, اس کو اعتماد کی ضرورت ہے. ہیرسمنٹ سے ان کو بچایا جائے. یہ جو کچھ فیکٹرز ہیں جو ہماری بزنس کمیونٹی کو نیچے لے کے جاتے ہیں, میں ان کی آواز بن کر یہاں بیٹھا ہوں, اور آپ کے توسط سے میں الحکام بالا پہ دوبارہ سے یہ چیز واور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس انکریز ہوں, ہمیں ریمیٹنسز کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ریمیٹنسز کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بزنس ریمیٹنس کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں ایکسپورٹس کی بات کرنی چاہیے, ہمیں گروتھ لیڈ اکانومی کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر حاج صاحب ابھی فرما رہے تھے جو آپ کی انفلیشن ریٹ کم ہوئی ہے, آپ دیکھیں سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئی آپ کا مانیٹری پالیسی, ابھی تک آپ اس کو سنگل ڈیجٹ میں نہیں لا سکے بیکاز آپ کو خطرہ ہے. آپ کی امپورٹ گیپ, یہ جو آپ کا بیلنس آف ٹریڈ کا گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دوبارہ سے آپ نے امپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا شروع کر دیا ہے. پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا ہے. بیلنس آف پیمنٹس, آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر کام کرنا ہے, آپ کو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو, تاکہ وہ اس پروڈکٹ انڈیجینیس پروڈکٹس کے اوپر کام کر سکیں. آپ کو غیر روایتی منڈیوں کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حاج صاحب دیکھیں, اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اگر مواقع ملیں تو بزنس کو سب کچھ کر سکتی ہے, برآمدات بھی بڑھ سکتی ہیں, لیکن عملی طور پہ جو ہے نا وہ ابھی کچھ ممکن ہو نہیں پا رہا, جبکہ وزیر اعظم سے لے کے نائب وزیر اعظم اور پھر وفاقی وزیر خزانہ مسٹر اورنگزیب, یہ سب لوگ زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے اور پاکستان کی برآمدات میں بھی اضافہ ہو. پھر گیپ کدھر آ گیا ہے؟ سر حقیقی معنوں میں صرف زور ہی لگا رہا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے نا وہ یہی کہتی ہے سب پازیٹیو ہو رہا ہے, اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھتے ہیں کوئی پازیٹیو نہیں ہوتا. ابھی آپ نے مجھے بات کری تھی, بیچ میں بات کٹ گئی تھی کہ لاہور چیمبر میں آپ نے کیا کیا. سر آپ بلیو کریں, وہاں سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں لاہور چیمبر کی تاریخ کا واحد بندہ ہوں جس نے پاکستان میں $3.2 بلین پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش کی, لیکن وہی بات کرپٹ لوگوں نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ کوڑا کٹکر سے میں بجلی بنانا چاہ رہا تھا, میں نہیں. وہ جو ہمارے ساتھ جو یو کے بیس پارٹی تھی, انہوں نے گرین, ان کا نام تھا گرین کے نام سے انہوں نے اپنا انسگنیا بنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ $3.2 بلین ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, ایک پہلے بھی نہ گورنمنٹ آف پاکستان سے لیں گے, نہ کسی بزنس مین سے, کسی سے کچھ نہیں لیں گے, صرف ہمیں ویسٹ چاہیے. 5 محکمے تھے پاکستان کے, بورڈ آف انویسٹمنٹ, انہوں نے کہا ویلکم جی لائیں. اس کا ڈائریکٹر نے کہا حاجی صاحب آپ یقین کریں, جب سے میں لاہور میں مجھے نوکری ملی ہے میں ایک پینی کی بھی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آیا. اس کو 5-6 سال ہو گئے تھے. دوسرا انوائرمنٹ والے,
انہوں نے کہا جی ویلکم جی, اس سے بڑی اچھی بات کون ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارا کوڑا اٹھا لیں گے, لاہور کا ویدر اچھا ہو جائے گا. انہوں نے بھی ویلکم کیا. تیسرا محکمہ اریگیشن کا تھا, انہوں نے آئیں بائیں چھائیں کر کے اس کام کو سارا کھانا خراب کر کے رکھ دیا. وہ جو LWMC والے تھے انہوں نے کہا جی ہم ویسٹ بھی دیں گے, پلیس بھی دیں گے, اب کام کریں, اب منظوری کروائیں. جو اریگیشن والے تھے, پانی والے, انہوں نے کیا کہا, آپ روز ہی آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, آپ اپنے پروف دیں یا ہماری ان گھوڑوں سے بات کروائیے گا. میں کہا جو فلوریڈا میں آخری پلانٹ لگا نا, وہ پلانٹ لاہور میں لگے گا سب سے پہلے. میں آپ کے جو 5 محکمے ہیں ان سب کو فلوریڈا کے پلانٹ دکھانے کی ٹکٹ بھی دوں گا, TADA بھی دوں گا, ہوٹل میں دوں گا. آپ پہلے چیک کریں, تصدیق کریں, پھر پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن میری بات پر انہوں نے کان نہیں دھرے. کیوں؟ اصل مسئلہ کچھ اور تھا. چلیں ٹھیک ہے, اصل مسئلہ وہی تھا, ٹھیک ہے, یہ وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.